बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल दौर मुकम्मल नहीं कर सका। शुरू में लगा था कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हैं, लिहाजा कप्तानी दौर मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इक़्तिदार के अवानों में कुछ और ही चहमगोइयाँ हो रही थीं। वो चहमगोइयाँ क्या थीं? ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान अपना दौरे हुकूमत मुकम्मल ना कर सके? मिर्ज़ा कादियानी से इमरान खान के ताल्लुकात का इल्ज़ाम कब, क्यों और किसने लगाया? क्या इमरान खान गद्दार है? रब्वा क्या है? आखिर गद्दारी के सर्टिफिकेट कौन बांटता है? आप देख रहे हैं ज़ौक़े खबर की फैक्ट सीरीज़ और मैं हूं अली रज़ा। आज हम आपको यही सब दिखाएंगे। तारीख पर मुबनी तहकीक से आप तक कुछ बातें और कुछ हक़ाइक़ पहुँचाएंगे। कहानी शुरू से देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर 2018 में जनरल इलेक्शन हुए। पाकिस्तान की सियासत में दो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हिस्सा लेती रहीं, जिनमें PMLN नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल थी। लेकिन इस दफ़ा 2018 के अंदर एक तीसरी पार्टी भी कॉन्टेस्ट कर रही थी, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI कहते हैं, जिनके चेयरमैन इमरान खान हैं। इमरान खान ने 1992 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी दिया। इन्होंने 3 शादियाँ की थी। पाकिस्तान के अंदर और बाहर इनको बहुत सारे लोग जानते हैं। इमरान खान पर कादियानी होने के इल्ज़ाम भी लगे। इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा कि इमरान खान ने कादियानियों से हाथ मिलाया है और मुल्क के अंदर मजहबी मुनाफरत फैलाने में इमरान खान का अच्छा खासा हिस्सा है। लेकिन इमरान खान ने इससे इनकार किया और उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा, ये सुनिए ज़रा। और कुरान के अंदर जब वाज़े लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो जो इसको उनको आखिरी पैगंबर नहीं मानता वो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान जो है वो अल्लाह के अल्फाज हैं। अगर ये नहीं मानते तो आप मुसलमान ही नहीं हैं। और जब कुरान जो चीज़ कह देती है वाज़े तौर पे कि आखिरी नबी कौन थे, तो उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है कि अगर आप ये कहें कि जी कोई और उसके बाद नबी है और आप अपने आप को मुसलमान कहें, आप मुसलमान नहीं हो सकते। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई ये सुन के जिस तरह के मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और फतवे दिए जा रहे हैं। जो इंसान हमारे नबी को आखिरी पैगंबर नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। इसलिए ये कहना कि मैं कोई तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आके 73 कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करेगी कायदियानों के मुतल्लिक़, ये बिल्कुल झूठ है और प्रोपेगेंडा है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसके पीछे जो साहिब हैं वो सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पे, जिन्होंने एक दफ़ा मुझे यहूदी लॉबी के ऊपर कहा था, वो इसके पीछे, इस प्रोपेगेंडा के पीछे। ये आपने देखा कि इमरान खान पहले जो बात कर रहे थे उसकी उन्होंने बिल्कुल तरदीद की। उन्होंने कहा कि मैं कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं करना चाहता। लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं पाकिस्तान के अंदर मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए उनका अच्छा खासा हमेशा से किरदार रहा और आज भी वो यही कर रहे हैं। मजहबी कार्ड को मजहबी लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इसके अलावा 2 पार्टीज थी, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह अब बिलावल भुट्टो जरदारी बन चुके थे और पाकिस्तान PMLN नवाज के सरबराह PMLN शहबाज कहलाती थी। क्योंकि नवाज शरीफ को 2017 में नाअहल किया गया जब, तो उसके बाद PMLN नवाज PMLN शहबाज के तौर पर सामने आई। पनामा लीक सामने आई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको नाअहल करार दे दिया। नाअहल करके उनको 25 मिलियन का जुर्माना भी किया गया। ये जुर्माना इसलिए किया गया था कि उन्होंने सऊदी अरब के अंदर लगी हुई अपनी स्टील मिल के कोई सबूत नहीं दिखा सके थे और इसके अलावा उनको बेशुमार मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। फिर पाकिस्तानी जमहूरियत के वक्त का पहिया घूमने लगा और पाकिस्तान की सियासत हचकोले खाना शुरू हो गई। अब यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। नाज़रीन, इसी दौरान एक चातर चालाक शख्स इस मैदान में उतरा। सियासत के मैदान के अंदर ज़हीनो फ़तीन और मोटिवेशनल स्पीकर चलते हैं, लिहाजा ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ ये बड़े कद का सियासी लीडर मैदान में आया। इसने अवामी समंदर में गोता खाया और अवाम की नब्ज़ को चेक करने की कोशिश की। इस बड़े कद के सियासी लीडर ने अवाम को एक नारा दिया। उसने कहा कि यह मुल्क मेरा और आपका है, किसी और को लूटने की इजाज़त नहीं देंगे। उसने कहा इदारे खुद मुख्तार बनाएंगे, पाकिस्तान को करप्शन से पाक करेंगे और इदारों के अंदर खुद मुख्तारी जो है वो उभर कर सामने आएगी। इस बड़े कद के सियासी लीडर ने बड़े बड़े दावे कर डाले, फिर तब्दीली का एक नारा दिया। वो तब्दीली का नारा आज तक चल रहा है। लेकिन इसके अंदर कहानी क्या थी?
اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام لیڈر ہمارے محب وطن ثابت ہوئے، لیکن اس کے اندر کہانی جو ہے وہ الجھاؤ کا شکار رہتی ہے۔ عمران خان بھی محب وطن ہے اور پاکستان سے محبت کرتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان پر بہت سارے الزامات ہیں، اس وجہ سے اس نے کچھ سازشیں کی۔ سازشی تھیوریاں ہر ملک میں ہر جگہ پہ جنم لیتی رہی اور آج بھی جنم لے رہی ہیں۔ عمران خان نے پاکستان سے محبت کا دعویٰ ثابت کرتے ہوئے ایک نیشنلزم کا نعرہ بلند کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جنگوئسٹک نیشنلزم کا نعرہ بھی بلند کیا۔ نیشنلزم اپنے وطن سے محبت کو کہا جاتا ہے، جبکہ جنگوئسٹک نیشنلزم کے اندر دوسرے ملک سے نفرت کی جاتی ہے۔ لیکن عمران خان نے کہا ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، ہم سب سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان ہمارا وطن ہے، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ غداری کرنے والوں کو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ لیکن ناظرین، آپ کو یہاں ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ یہ جو جنگوئسٹک نیشنلزم کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے، یہاں پر عمران خان پورے نہیں اترے۔ انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا وہ واقعی دوسرے ممالک سے نفرت کا تھا، اس میں نفرت ثابت ہوئی۔ عمران خان نے نعرہ لگایا کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے۔ پاکستان کے اندر بھی یہ نعرے لگتے ہیں اور انڈیا کے اندر بھی یہی نعرے لگتے ہیں، اور پھر پاکستان کے اندر جو نعرے لگے وہ پوری قوم کے سامنے ہیں۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور انڈیا شریف خاندان کو جتانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو صرف عمران خان نے ہی غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹے، بلکہ 90s کی دہائی کے اندر یہی شریف خاندان بینظیر بھٹو کے خلاف یہی نعرے لگا رہا تھا، اس کو غدار ثابت کرنے کی پوری کوشش کرتا رہا اور ان کے خلاف ایجنٹ اور غداری کی مہم چلائی گئی تھی۔ بینظیر بھٹو کو یہودی لابی اور انڈین ایجنٹ قرار دیا گیا، ان کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ کیا معلوم تھا کہ 3 دہائیوں کے بعد وہی نعرے بالکل سیم نواز شریف کے خلاف بھی لگیں گے اور ان کو غدار قرار دے کر اس ملک سے جلا وطن کر دیا جائے گا، یا ان کے خلاف کیس اور سازشیں پنپ رہی ہوں گی۔ 2018 کے بعد عمران خان کو بھی یہودی ایجنٹ قرار دیا گیا، لیکن اکثریت نے اسے مسترد کیا اور عمران خان کو محب وطن قرار دیا۔ عمران خان کے ساتھ جو چاہنے والے ہیں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن آج طاقت کے ایوانوں میں ایک لیڈر کو غدار قرار دینے کی سازشیں پنپ رہی ہیں۔ یہ غدار کیا ثابت ہوگا؟ 2018 کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی نمبر 1 پارٹی بنی، اس نے 155 سیٹیں حاصل کی۔ یہ 2013 کی نسبت 4 گنا زیادہ ووٹ تھے۔ کرپشن اور غلط فیصلوں کی وجہ سے دونوں سیاسی پارٹیوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو اچھا خاصا نقصان پہنچا۔ پی ایم ایل این نواز، جس کو نواز شریف کی نااہلی کے بعد پی ایم ایل این شہباز کے نام سے جانا جاتا تھا، انہوں نے صرف 84 سیٹیں ہی حاصل کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی جس کے سربراہ اب بلاول بھٹو زرداری تھے، وہ صرف 56 سیٹیں حاصل کر سکے۔ قومی اسمبلی کے اندر ٹوٹل 342 سیٹیں تھیں، جن میں سے 172 میجورٹی مارک تھا۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف کو 172 ووٹ حاصل کرنے تھے، لیکن وہ ناکام رہی۔ عمران خان نے چھوٹی بڑی سیاسی پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملایا، ایک اتحاد بنایا، اور وہ اتحاد بنانے کے بعد وہ 178 تک اپنے ووٹ حاصل کر سکے۔ 178 سیٹیں حاصل کرنے کے بعد پاکستان کے اندر انہوں نے ایک اتحادی حکومت بنا لی۔ اب یہ جو اتحادی حکومت تھی، ان کو کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ ایسا کر کے عمران خان نے اپنی حکومت تو بنا لی، لیکن مشکل وقت میں اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے مطابق اتحادی پیچھے کر دیے، جس سے یہ حکومت اپنی ساکھ برقرار نہ رکھ سکی۔ 8 مارچ 2022 کو اپوزیشن کی سینئر قیادت نے پی ڈی ایم تشکیل دی، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بنے۔ اس الائنس میں ہر طرح کی پارٹیاں شامل تھیں، جس میں مذہبی اور سیکولر کہلانے والی تمام پارٹیاں تھیں۔ ظاہر ہے یہ تمام سیاسی پارٹیاں عمران خان کے خلاف تھیں۔ جیسے آپ نے سنا تو ہوگا کہ 1 اور 1 11 ہوتا ہے، لیکن یہ تو تھا ہی تمام 11 سیاسی پارٹیوں کا اکٹھ۔ لیکن پھر بھی یہ 11 سیاسی جماعتوں کا اکٹھ عمران خان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ یہ 11 سیاسی جماعتوں کا اکٹھ عوامی طاقت کے سامنے کچھ نہیں تھا۔ یہ عوامی طاقت جو عمران خان کے ساتھ تھی، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان تمام 11 پارٹیوں کو ایک دفعہ پھر عمران خان کے مقابلے میں 11 اور پارٹیوں کو شامل کرنا پڑتا، تو پھر بھی عمران خان کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ لہٰذا عمران خان میدان میں نکلے، پھر ایک نعرہ لگایا، تمام سیاسی پارٹیوں نے الزامات لگائے
عمران خان الزامات کی زد میں آ گئے۔ عمران خان پر وہ الزامات لگے جو کبھی نہ لگے تھے۔ سچ کہا جاتا ہے کہ طاقت کے کھیل میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تمام سیاسی پارٹیوں نے ایک دوسرے کے خلاف وہ الزامات لگائے کہ عوام اور اداروں کے اندر جو اخلاقیات تھیں اس کو ختم کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یاد رکھا جائے کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے کچھ طاقتوں کا کردار رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ تھی۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر تھے، انہوں نے مدد کی، لیکن عمران خان کو آخری وقت میں اسٹیبلشمنٹ نے پیچھے کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے معاملات خود سنبھالیں۔ اس پر عمران خان غصہ میں آئے اور نواز شریف کی طرح عمران خان نے بھی پاؤں کو چھوڑا اور گلے کو پکڑنا شروع ہو گئے۔ لیکن عمران خان کرکٹ کے کھلاڑی تھے، جبکہ اب وہ سیاست کے کھلاڑی بن چکے تھے، کیونکہ وہ سیاسی میدان میں ہمیشہ شریک رہے تھے۔ لہٰذا عمران خان کو وہ وقت دیکھنا پڑا کہ جو 8 سال پہلے کیس بند تھے ان کو اوپن کیا گیا۔ ان کے خلاف وہ تمام کیسز ری اوپن کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ اپنے اتحادی چھوڑنے لگے، ان کی سیاسی تیز رفتاری پر بڑے بڑے چالان کٹنے لگے، جرمانے ہونے لگے، عدالتوں میں چکر کاٹنا ان کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ پاپولیرٹی انسان کو پاگل کر دیتی ہے، اس وجہ سے ہمارے تمام سیاستدان جب اقتدار جاتا ہے تو پاگل ہو جاتے ہیں، پھر وہ جملے کہتے ہیں جو کبھی انہوں نے نہیں کہے ہوتے۔ یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں کہ عمران خان کے خلاف ہی صرف پہلی دفعہ نو کانفیڈنس کی تحریک آئی اور ان کے خلاف ہی یہ ووٹ آیا تھا۔ انڈین پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی 1999 کے اندر نو کانفیڈنس ووٹ ہار گئے تھے اور ان کو بھی اس ہار کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے عمران خان کی اس طرح کی کوئی کانسپیرنسی تھیوری نہیں بنائی۔ انہوں نے وہ منجن نہیں بیچا جو عمران خان پاکستان کے اندر بیچتے رہے کہ یہ ایک امریکن رجیم چینج آپریشن تھا اور امریکن نے سازش کی، ووٹ خریدے، یہ تمام کام ہوا۔ ایسا انہوں نے کوئی بھی الزام نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے اس فیصلے کو ایکسپٹ کیا اور ایکسپٹ کرنے کے بعد اپنے ملک کے اندر جب کچھ ماہ بعد دوبارہ ووٹ ہوئے انڈیا کے اندر تو وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن گئے تھے۔ اور اب عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو ہی للکارنا شروع کر دیا۔ عمران خان نے ان کے خلاف بولنا شروع کر دیا، نیوٹرل کے نعرے لگنا شروع ہو گئے اور تمام عوام کے اندر یہ تاثر گیا کہ عمران خان بغاوت پر اکسانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ عمران خان چونکہ وہ پاپولیرٹی چاہتے تھے جو ان کو 3.5 سال پہلے مل چکی تھی، بس وجہ یہ تھی۔ لیکن عوام کے اندر ایک تاثر جو اسٹیبلشمنٹ اور تمام سیاسی اداروں اور دوسری سیاسی مخالف پارٹیوں نے عمران خان کے خلاف دیا تھا، عوام میں وہ مزید ابھرا، جس کے اندر میڈیا نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ عمران خان نعرے لگانے لگے کہ میں نے نیوٹرلز کو سمجھایا، میں نے کہا تھا نیوٹرل سن لو، اس طرح کی باتیں ہونے لگی۔ 2022 کے اندر نومبر میں ایک تعیناتی ہونی تھی آرمی چیف کی، جس کے متعلق عمران خان صاحب نے کہا کہ میں یہ تعیناتی نہیں ہونے دوں گا اور میں چوروں کا ساتھ نہیں دینے دوں گا۔ اس طرح کے عمران خان نے جملے بولے، جس پر پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ایک بیان آیا، ایک ریئیکشن آیا اور اسٹیبلشمنٹ نے بیان دیا کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے، میرٹ پر تقرریاں ہوتی ہیں۔ عمران خان جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا کوئی بھی پاکستان آرمی کے اندر تصور نہیں پایا جاتا۔ اس لیے ISPR کی طرف سے عمران خان کے اس بیان پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ پھر یہ ہوا کہ عدالتیں راتوں کو لگنے لگی، سیاسی حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، ٹائم پر فیصلے آنے لگے، PTI کی طرف سے خونی انقلاب کے نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ PTI کے تمام سیاسی رہنماؤں کے بیانات بھی خطرے سے خالی نہیں تھے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو غدار نہیں ہوتے ان کو ان کے بیانات غدار بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جھوٹے بیانات کو میڈیا کے ذریعے اچھالا جاتا ہے، میجک بل تھیوری کے ذریعے عوام کے اندر ایک رائے بنائی جاتی ہے، عوام پھر ان سیاسی لیڈروں کو غدار ثابت کرنے میں بے شمار مدد کرتی ہے۔ لیکن سیاست تجربات اور محرکات کے درمیان ممکنات کا نام ہے، یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کل جو دوسروں کو غدار کہتے تھے آج خود غدار ٹھہرے۔ ایوب خان نے فاطمہ جناح کو غدار کہا، ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کو غدار کہا، ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو غدار کہا، پھر مشرف نے نواز شریف کو غدار کہا، نواز شریف نے بے نظیر کو غدار کہا۔ اسی طرح آج عمران خان کچھ سال پہلے نواز شریف کو غدار قرار دے رہے تھے اور عمران خان کی حکومت کے اندر ان پر آرٹیکل 6 لگنے کی باتیں بھی ہوئی تھیں، لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان پر بھی اسی طرح کے الزامات لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں
ہیں کہ 6 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کا عمل رک نہیں سکا۔ دراصل ہم جذباتی قوم ہیں، کوئی بھی سیاسی یا مذہبی لیڈر کسی دوسرے شخص کو سیاسی نفرت اور الزام تراشی میں کافر یا غدار کہہ دے تو ہم راتوں رات اس شخص کو غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ لیکن تاریخ بہت ظالم ہے، تاریخ جب خود کو دہراتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس راہ تفنن جن کو ہم نے غدار اور کافر کہہ کر جلا وطن یا پھانسی پر لٹکایا تھا، وہ تمام سیاسی، مذہبی اور جذباتی فیصلے تھے، وہ سیاسی مفادات پر مبنی فیصلے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ تاریخ سے اگر ہم نے کچھ سیکھا تو یہ سیکھا کہ تاریخ سے کچھ نہ سیکھا۔ آپ دیکھ رہے تھے ذوق خبر کی فیکٹ سیریز۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔